में, भूखा ना कोई सोएगा इस पाक माह में। करना मदद गरीब जो मिल जाए राह में, जितना हमारा उतना तुम्हारा शाने रमजान है। मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका बज़्म उलमा में अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हमारे हमराह हैं, आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब जी। जी, एक साहब ने ये सवाल पूछा कि किसी फाउंडेशन या मदरसे में हम ज़कात देते हैं तो कहते हैं कि जी ज़कात जो है वो हिला उसके अंदर ज़रूरी है, तो हमें नहीं पता वो करते या नहीं करते। तो बिलाशुबा ज़कात में असल में तमलीग ज़रूरी है, किसी को मालिक बनाना, शरई फ़कीर को मालिक बनाना ज़रूरी है। तो जितनी फाउंडेशन या मदरसे वगैरह ज़कात वसूल करते हैं उनकी मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं, लेकिन जब आपने अपनी तरफ से ज़कात अदा कर दी है और अगर वाक़तन उनके पास उलमा और मुफ्तियान कराम मौजूद हैं तो वो उसको शरई तरीके से इस्तेमाल करते होंगे, ये उसने ज़न आपको रखना चाहिए। लेकिन तहक़ीक़ फिर भी कर लें, फिर भी ये इबादत है, अगर अदा न हुई तो आपके ऊपर बाकी रह जाएगी, आपको फिर बाद में अदा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने खुद पूछा कि अंदाज़ा कैसे लगाएं कि फ़लाँ शख्स साहिब निसाब है या नहीं, तो ये अंदाजे से काम नहीं चलेगा, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके हवाले से बात करनी पड़ेगी, चूँकि ज़कात इबादत है, ये तखमीने से नहीं चलेगी। तो जिनको देना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मसारिफ की लिस्ट भी बयान फरमाई है और फिर उनका शरई फ़कीर होना, ये वाज़े होना ज़रूरी है। अगर वो शरई फ़कीर नहीं है और आपने सिर्फ अपने अंदाजे से ज़कात दे दी, गरीब लग रहे थे मगर हकीकत में गरीब नहीं थे, तो लगने पर ज़कात अदा नहीं होगी। फिर एक बुजुर्ग ने सवाल किया, जी मैं किसी मज़ार शरीफ जाता हूँ, वहाँ मैंने मन्नत मानी, वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, तो कोई कहता है ये तो अल्लाह के लिए खिताब है और तुमने जो वो साहिब मज़ार को खिताब दे दिया। तो जो शख्स ये कहता है कि उसकी गलत फहमी है, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी मुसलमान किसी भी मज़ार शरीफ पर फातिहा ख़्वानी के लिए जाता है तो वो जो साहिब मज़ार होते हैं वो उन्हें माअज़ अल्लाह कोई भी अपना रब या माबूद नहीं समझता, सब अल्लाह का महबूब बंदा समझते हैं और अल्लाह का महबूब बंदा समझकर ही उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी वगैरह की जाती है। और जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ही के लिए है, किसी साहिब मज़ार के लिए हरगिज़ नहीं, और कोई मुसलमान ऐसी नियत करता भी नहीं है माअज़ अल्लाह। सही। फिर एक सवाल था जुमे की सुन्नत के हवाले से कि जुमे में कोई सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी है, तो जुमे की जितनी सुन्नतें वो सारी मुअक्कदा हैं, गैर मुअक्कदा कोई सुन्नत नहीं है। ठीक है। ये पूछा है एक कि मर्द पर जो है वो नालो नफ़क़ा औरत का लाजिम है, तो औरत की भी कोई ज़िम्मेदारी है, शौहर के कपड़े धोना, खाने बनाना। देखिए ये तो हकीकत है कि मर्द के ऊपर जो है वो नालो नफ़क़ा लाजिम है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, उस पर नालो नफ़क़ा लाजिम व ज़रूरी है। देखिए इसके अंदर बुनियादी तौर पर जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हर बंदा ये कहता है कि मेरा ये हक़ है, मेरा ये हक़ है, ये एक बाहमी तौर पर प्यार मोहब्बत से निज़ाम चलाना पड़ता है, ये एक तक़सीम कार है। मर्द जो है वो बाहर की जिम्मेदारी लेता है, औरत घर का निज़ाम करती है और घर का निज़ाम चलाती है। अब उसमें बैठ के हम अगर कागज़ पेन लेके कि मुफ्ती साहब हम काउंटिंग करने लगेंगे और हम कहेंगे कि शरीयत ने कौन सा लाजिम किया मुझ पर, कौन सा लाजिम किया है, तो शरीयत ने साल के फिर 2 कपड़े लाजिम किए आपके ऊपर, एक सर्दी का दे, गर्मी का दे। शरीयत ने जो इतनी लंबी फहरिस्त है और मर्द जो इतनी चीज़ों को पूरा कर रहा है, ये भी शरीयत ने लाजिम नहीं किए। इसलिए इस बहस पे ना पड़े, आप अपने घर को ऐसा करें जैसे हुजूर मौला कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, वो बाहर के निज़ाम को चलाती थी, ये घर की यहाँ तक कि चक्की पीसती थी, शहजादी कौनैन ने। आप चक्की पीस रही हैं, आपके हाथों में जो है निशान पड़े और आका दो जहां सल्लम की बारगाह में खादिम के दी गई, तो आप ये देखिए कि ये मिल बांट के तकसीम करके ये बैठ के अगर ये धंधे करना शुरू कर देंगे तो आपके घर के अंदर कभी भी सुकून आराम नहीं होगा। मतलब इसमें ये भी मैसेज छुपा हुआ है अल्लामा साहब की बात में कि अपना रोल मॉडल सैयदा पाक को बनाए, खवातीन सुभान अल्लाह, कोई रियासतें देखें, सुभान अल्लाह। मस्जिद के अंदर भीख मांगना साइल का, और वो भी मस्जिद का स्पीकर खोल के देहात के अंदर। देखिए एक तो मस्जिद के अंदर भीख मांगना अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, और मस्जिद के साइल को देना भी नहीं चाहिए। ये भी हमारे यहाँ आजकल मसाजिद के अंदर इतना ज़्यादा हो गया, हर नमाज के बाद खड़े हो जाते हैं, और उनको भी पता है कि जितना ज़्यादा शोर शराबा डालेंगे, जितना ज़्यादा रोना धोना करेंगे, उतना ज़्यादा भीख देंगे। इसमें ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, और फिर मस्जिद के अंदर ज़ाती सवाल नहीं करना चाहिए, और मस्जिद का स्पीकर इस्तेमाल करना तो किसी भी एतबार से जायज़ नहीं। ठीक है। फितरा किस पर वाजिब है? जो शख्स रोज़ा नहीं रखता है। देखिए कोई शख्स अगर रोज़ा नहीं रख सकता है बीमारी की वजह से, लेकिन फिर भी उसके ऊपर साहिब निसाब है, तो फितरा तो उसके ऊपर वाजिब है। और अगर किसी ने बिला रोज़े रखे ही नहीं, बिला उज़र शरई, तो उसके लिए फितरा तो होगा। ठीक है ठीक है।
والدہ ہماری جو ہے وہ مسجد کو زیور کچھ دینا چاہتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں فرما رہے ہیں کہ جب تک گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. دیکھیے اگر وہ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ کتنا ہے, اگر 2-3 تولے ہیں اور ساتھ پیسے نہیں ہیں تو پھر تو وزن کا اعتبار کیا جائے گا, جب تک 7.5 تولے نہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن کچھ پیسے بھی ہیں وہ خود صاحب نصابہ ہیں, صاحب نصاب ہیں, تو اس صورت کے اندر جب تک دیے نہیں ہیں, اس میں یہ اصول یاد رکھ لیں کہ حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے, گاڑی خریدنے کے لیے, گھر خریدنے کے لیے, بچی کی شادی کرنے کے لیے, مسجد میں دینے کے لیے, کسی بھی نیکی کے کام کے لیے, جب تک دیے نہیں ہیں, اس کی شیپ نہیں بدلی ہے, آپ کی ملک کے اندر ہیں, تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی یہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے سرائکی میں پوچھا تھا کہ بینک میں 1 لاکھ روپے رکھوائے ہیں اور اس پہ ماہانہ 1000 روپے ملتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ, تو کیا یہ سود ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے سرائکی میں پوچھا تھا, میں سرائکی میں بتا دیتا ہوں کہ جی بالکل سود ہے. یہ جڑے تو ان پیسے ہوتے ڈھینے اے پیسے سود ہیں, انہیں پیسوں تو بچنا ضروری ہے, اور اردو میں یہ ہے کہ یہ پیسے سود ہے, انٹرسٹ ہے, ان سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اعتکاف کے دوران پیپر کے سلیبس کی تیاری کی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ کو پیپر کے سلیبس کی تیاری کرنی ہے, پیپر اگر آپ کے دنیاوی تعلیم کے دینی تعلیم کے پیپر ہوں تو اس میں تو چونکہ قرآن و حدیث ہی کے علوم ہوتے ہیں زیادہ تر, تو اس میں تو حرج نہیں کہ چلیں وہ بھی ثواب کا کام ہی ہے. جہاں تک بات ہے دنیاوی تعلیم کے پیپر کی, عصری علوم کے جو پیپرز ہیں یہ بھی جائز ہیں, لیکن جب اعتکاف آپ بیٹھے ہیں تو اعتکاف بیٹھتا ہے بندہ اس لیے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اللہ رسول کے جو کام ہے اطاعت کے وہ کریں, اللہ کے ساتھ لو لگانا مقصود ہوتا ہے. تو اگر آپ جو ہے پھر پیپرز کو بیچ میں لائیں گے, اسٹڈی کو بیچ میں لے کر آئیں گے جس کا تعلق آپ کی دنیا کے ساتھ ہے, تو آپ کے جو ہے وہ کنیکشن کٹے گا, ڈسکنیکٹ ہوں گے, آپ کی جو لو لگانا تھا جو اللہ سے جو مقصود ہے, جو اعتکاف کی روح ہے, وہ حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے یعنی کہ مقصد آپ کا بدل گیا اعتکاف میں بیٹھنے کا. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو اس طرح کی کوئی مجبوری ہو اعتکاف نہ بیٹھیں, اعتکاف بیٹھنا کوئی ان پہ لازم تو نہیں ہے, تو نہ بیٹھے. لیکن پھر بھی اگر بالفرض کسی نے پیپر کی تیاری کر لی یا کچھ پڑھ لیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں, اعتکاف ہو جائے گا, لیکن یہ بہرحال اعتکاف کی روح کے خلاف ہے, اس سے بچنا چاہیے. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا کہ زندگی میں صحت کے لیے, طویل عمر کے لیے بچپن میں نوافل پڑھے جاتے تھے, تو آیا وہ نوافل مستقل پڑھنے ضروری ہیں یا ہم اب چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی منت نہیں تھی پھر تو حرج نہیں ہے. اگر ویسے ہی نفل پڑھتے تھے کہ صحت کے لیے, درازی عمر کے لیے, درازی صحت کے لیے, تو وہ اگر پڑھنا چاہیں کنٹینیو رکھیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے, نوافل کے اندر کوئی ایسی قید نہیں ہوتی, الا یہ کہ کوئی منت مانی ہوئی ہو کہ ہم مستقل اتنے عرصے تک پڑھتے رہیں گے. اگر کوئی ایسی منت مانی ہے تو منت کے اندر پھر جتنے عرصے کی منت مانی ہے اس عرصے کو فالو کرنا ضروری ہے, منت کیونکہ واجب ہو جاتی ہے. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ قرآن شریف کی تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا پست آواز سے کرنی چاہیے؟ قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کم از کم اتنی آواز سے ضرور کرنی چاہیے کہ جو آپ کے کانوں کو سنائی دے, تاکہ آپ اجر و ثواب کی مستحق ہوں. باقی اور اونچی آواز سے تلاوت کی جہاں تک بات ہے تو اس میں یہ ملحوظ ضرور رکھا جائے کہ کوئی اور اگر وہاں ایسا موجود نہ ہو کہ جو جس تک آواز جاری اور وہ آواز نہ سن رہا ہو, کیونکہ قرآن مجید فرقان کی تلاوت سننا فرض ہوتا ہے. وہ مجمع جو جمع ہی اس لیے ہوا اس کے لیے تو فرض عین ہے, باقی ویسے فرض کفایہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی ہوگی, لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں گے, میری آواز جاری ہوگی پھر بھی نہیں سنیں گے, تو آپ اس سے بچیں کہ قرآن مجید کے پروٹوکول کے خلاف ہے. قرآن مجید کا بنیادی پروٹوکول ہے یہ, اس کا ڈیکورم ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو سارے فاستمعوا وانصتوا, غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو. استماع اور انصات کا حکم ہے. تو جہاں ہمیں پتہ ہو کہ اگلا کام کر رہا ہے اور وہ استماع نہیں کر پائے گا, انصات نہیں کر پائے گا, تو وہاں میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے, ہلکی آواز میں کر لینی چاہیے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا, بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ تقدیر کی آیات ہیں, یہ بتایا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ تقدیر جو بھی ہے اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے, اور وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ملنا نہ اس سے کم ملنا ہے, سارا رزق مقدر ہے. پھر دوسری طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ دونوں باتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہو رہا ہے, کنٹراڈکشن ہے, تو تطبیق کیسے کریں گے؟ کوئی تضاد نہیں ہے بھائی. تقدیر کی جہاں تک بات ہے, بے شک تقدیر طے ہے, اللہ ہی کی طرف سے, اچھی چیز بھی اللہ کی طرف سے ہے, بری چیز بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, جو آپ کا نصیب ہے وہ بھی سب طے ہوتا ہے. لیکن چونکہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, عالم اسباب ہے, اس کے اندر ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. وہ ایک بات ہے, اس کا تعلق ہے ہمارے ایمان کے ساتھ, ہمارے عقیدے کے ساتھ کہ ہم نے اعتقاد کیا رکھنا ہے, نظریہ کیا رکھنا ہے. نظریہ یہ رکھنا ہے کہ جو اللہ نے مقدر کیا وہی ہے. دوسری چیز جس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے, ایکشن کے ساتھ ہے. عمل اور ایکشن کی جہاں تک بات ہے اس میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے, نتیجہ
نتیجہ رب پر چھوڑ دینا. باقاعدہ حدیث مبارک میں سرکار کے سامنے جب تقدیر کا مسئلہ بیان فرمایا تو اگر انہوں نے کہا نا کہ کیا ہم چھوڑ کر تقدیر پر رکھ کر اسے چھوڑ نہ دیں, تو انہوں نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, نہیں عمل کرو کیونکہ ہر آدمی کے لیے وہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. تو آپ جو عمل کریں گے اس عمل کا نتیجہ, اس عمل کا ثمرہ باذن اللہ ظاہر ہوگا. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں, قرآن کی حدیث کی, اس میں کوئی تضاد کسی قسم کا نہیں ہے. ایک بہن نے سوال کیا کہ قرآن پاک میں جو ضاد ہے اسے ضاد پڑھنا چاہیے, ضاد پڑھنا چاہیے, تو ضاد پڑھنا حرام ہے, ضاد نہیں پڑھ سکتے. اس کا اصل مخرج ہی ضاد ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کوئی اس کا صحیح مخرج اگر کسی کو نہ بھی پتا تو پر دال کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھنا اس کو ضاد ہی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں جہاں یہ لفظ آیا تو قرآن عربی میں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن کو عرب کے لہجے کی طرح پڑھو, جس طرح عرب پڑھو. تو عرب کے اندر بھی آپ سنیں, عرب قراء کو سنیں, حرمین شریفین میں جو قراء ہیں ان کی تلاوت کو سنیں, سب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہی پڑھتے ہیں. عرب میں کہیں ضاد نہیں بولا جاتا. کوئی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ ہے جو اسے ضالین پڑھتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو جی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ ہیں جو پڑھتے ہیں, بالکل ایسے ہیں, اور وہ واضح کر کے پڑھتے ہیں, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چڑھ کر پڑھنا ہے, واضح کر کے پڑھنے کی کوشش. تو یہ حرام ہوگا شریعت میں, بالکل جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر ایک سوال ہوا, اور یہ سوال بڑی کثرت کے ساتھ آ رہا ہے, اور قبلہ مفتی صاحب بھی بار بار اس کا جواب دے بھی چکے ہیں. جو کالرز ہیں اگر وہ ریگولر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے. تو آپ وہ ایک سوال پہلے سن چکے ہیں تو اس کو کوشش کریں محفوظ رکھیں, لازمی نہیں کہ آپ وہی دوبارہ سوال ریپیٹ کریں. جیسے یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا, یہ کثرت سے ہی سوال آ رہا ہے, اور مجھ سے بار بار بڑی تفصیل سے اس کا جواب دے رہے ہیں. پھر جو سوال پوچھ لیتے ہیں نا پروگرام دیکھتے نہیں ہے, بعد میں وہ دوسرا چینل بدل لیتے ہیں, پھر بولتے ہیں ہمارا جواب نہیں دیا گیا. تو آخر تک اس کو دیکھیں, اس کے سموسہ وغیرہ کی تیاری کریں. تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل ملائی جا سکتی ہے. پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ امانتیں میرے پاس لوگ رکھواتے ہیں, پھر کوئی ضرورت مند آ گیا تو مجھ سے مانگنے آتے تو میں ان امانتوں میں سے وہ پیسے بطور قرض ان کو دے دیتا ہوں. تو اگر کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے تو اس امانت میں سے آپ کسی کو قرض نہیں دے سکتے. آپ اس بات کے وکیل, اگر اس نے آپ کو وکیل بنایا اس بات تک کہ اگر ضرورت پڑے تو کسی کو دے دینا, بھلے آپ اس کو واپس کر دیتے ہوں, لیکن وہ آپ کے پاس امانت ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ واپس مانگنے آتا ہے نا تو میں اپنی ذاتی جیب سے دے دیتا ہوں. بھلے وہ وقت پر واپس کر دیتے ہوں, لیکن کسی کی امانت میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ ناپاکی کا ایام شروع ہیں اور اس میں اسپاٹ بھی اگر لگ گئے روزے کی حالت میں, مکمل ابھی شروع نہیں ہوئے, تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر ناپاکی کا ایام روزے کی حالت کے دوران شروع ہو جائیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا, اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. پھر ایک بہن نے پوچھا بغیر وضو کے 5 سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر سوال قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں کو پکڑنے کے حوالے سے, تو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. اگر زبانی یاد ہیں یا موبائل فون کے اندر تلاوت کر رہی ہیں, ادب کے خلاف ہے بغیر وضو کی تلاوت کرنا, لیکن جائز ضرور ہے. کوشش یہ کریں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں باوضو ہوں اور قبلہ رو بیٹھ کر ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. جی جزاک. جی علامہ صاحب, جی لاسٹ منٹ بچے ہیں, میں نے کہا اگر کچھ سوال تو جلدی سے ہو جائے. یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرا شوہر نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور بار بار مجھے کہتا ہے کہ تم فارغ ہو. تو اب یہ لفظ فارغ جو ہے یہ صراحت کے جی فارغ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل علامہ صاحب کی اجازت سے. وہ فارغ جو ہے یہ میں نے فارغ کیا یا میں تینوں فارغ کیتا, جب اس طرح اضافت ہو نا میں نے تمہیں فارغ کیا, تو یہ اب ہمارے عرف میں یہ بھی ملحق بالسری ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کا, بعض علماء اس کو بھی کنایا مانتے ہیں, لیکن جو ہے وہ زیادہ محقق بات یہ ہے کہ یہ ملحق بالسری ہے. جس طرح میں نے تجھے چھوڑ دیا ملحق بالسری ہے, ایسے ہی میں نے تجھے فارغ کیا, اعلیٰ حضرت نے تصریح کیا فتح رضویہ میں, یہ ملحق بالسری ہے. تو سری والا حکم لگے گا طلاق ہو جائے گی. یہ رات کو بھی اس پر بڑی مفصل گفتگو فرمائی آپ نے, بڑی خوبصورت. مغرب کی آخری رکعت کے اندر جو ہے وہ سورت میں نے ملا دی, اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ سورت ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. کپڑوں پر اچھا خارش کی وجہ سے کپڑوں پر جو ہے وہ خون کے دبے آ جاتے ہیں. اگر مختصر سا دبا آ گیا تو اس سے تو نماز ہو جائے گی, لیکن زیادہ دبے اور جمع کیا جائے اور وہ کم سے کم ایک درم کے برابر بنتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو پاک کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں بریک پہ جا رہا ہوں, علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, لیکن مجھے ایک بہن نے میسج کیا, باقاعدہ تاکیدی طور پہ مجھے فورس کیا کہ علامہ صاحب سے وہ حصار کروا دیا جائے. اسی حصار پر ہم انشاءاللہ وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وقفے کے بعد سیگمنٹ ہوگا معلومات ہی معلومات, یعنی کوئز شو, ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ ہوسٹ ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ. جی تبارک حیثاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم.
ستر العرش مسبور علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت میں شبی تو نگہدار باشی یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا وکیل فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشاعت